MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस मुनाकिद हुआ, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने की। जस्टिस मंसूर अली शाह बैरूनी मुल्क होने की वजह से रेफरेंस में शरीक नहीं हुए, जबकि शरीयत अपील बेंच ने अरकान जस्टिस किबला अयाज और जस्टिस खालिद मसूद ने भी फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेने से साफ इनकार। नए अदालती साल के आगाज पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान उनका सवाल था कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर तमाम जज साहिबान की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं। उस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि राना सनाउल्लाह साहब को मेरे सामने ले आए। एक मीटिंग हुई थी जिसमें आजम नज़ीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। इस मुलाकात में राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। हमें बताया गया कि तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर रहे हैं। मैंने कहा दीगर जजेस की कर दें, लेकिन मैं कबूल नहीं करूँगा। रियासत पर हमला करने वालों के साथ मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसहाक डार, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने लंदन में पाकिस्तान हाउस में हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की तरफ से दिए गए इशाइये में पाकिस्तानी नयाद बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस के साथ तफसीली और जामे बातचीत की। डिप्टी वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने नौमंतखब बरतानवी पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट को मुबारकबाद दी और इस बात का अयादा किया कि पाकिस्तान में बरतानिया के ताल्लुकात तारीख, सकाफत, अमन, सलामती और तरक्की के लिए मुश्तरका उमंगों के मजबूत रवाबित पर कायम है। इस सवाबी हुकूमत का माइंडसेट है कि कराची से लेना है, देना कुछ नहीं। हाफिज नईम, हमें जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं कल से कराची में मौजूद हूँ। शहर की इस वक्त सूरत हाल बहुत है। मैं हैरान हूँ कि 16 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इस हुकूमत को कराची की आवाम ने बल्दियाती इंतखाबात में वोट डाला। जमात इस्लामी कराची की सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई, लेकिन सूबाई हुकूमत ने अपना असर व रसूख रखता हुआ अपना कब्जा मेयर बना लिया। हुकूमत खुद को NRO देने के लिए कानून साजी कर रही है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI बहुत जल्द जेल से बाहर आएंगे। आज इमरान खान का जज्बा बोल रहा है। वो लोग जिन्होंने लोगों से ज्यादा कंटेनर्स रख दिए थे कह रहे थे कि हमने इस्लामाबाद को पिंजरा नहीं बनाना। उन्होंने इस्लामाबाद को पिंजरा बना दिया, फिर भी यहाँ इमरान खान का जुनून बोल रहा है। पंजाब में बारिशों से तबाही, 123 अफराद जाँ बहक, सैकड़ों जख्मी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत के पेश नज़र PTMA की फ्लड अलर्ट फैक्ट शीट जारी कर दी गई, जिसमें मॉनसून बारिशों की सूरत हाल, दरियाओं, बैराज और डैम्स में पानी की सतह बारे अदाद-ओ-शुमार शामिल हैं। This news bulletin is brought to you by Padasare gare sa Padasare gare sa magar Padasare gare sa Padasare gare sa pa magare sa Padasare gare sa Sare ga ma da da pa sa ni da pa da pa ma ga 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 pa This news bulletin is brought to you by Tuma Restaurant. This news bulletin is brought to you by Canada Appliance Pair.
This bulletin is brought to you by Al Johna Market, Mississauga. Sale, sale, sale! Oh, what's on sale? Everything! The Johara market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة ما شاء الله كلش تمام حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. This news bulletin is brought to you by Lahori Flames. This news bulletin is brought to you by Noora Cakes and Sweets. Come to Noora Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Cake is the best. We're in Richard Plaza in Noora Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. This news bulletin is brought to you by Badshah Grill. حاضر خدمت ہے بادشاہ گریل 5130 ڈکسی روڈ مسیساگا postal code L4W 4K2 contact 905-625-6673. This news bulletin is brought to you by Lahori Chaat and Desi Burger. Desi Burger is the best. Hello, my name is Musa and Desi Burger is the best. The burger at Desi Burger is the best and really savory. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نئے عدالتی سال کے آغاز پر فل کورٹ ریفرنس منعقد ہوا، جس کی سربراہی چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کی. جسٹس منصور علی شاہ بیرون ملک ہونے کے باوجود ریفرنس میں شریک نہیں ہوئے، بلکہ شریعت اپلیٹ بینچ کے ارکان جسٹس قبلہ ایاز اور جسٹس خالد مسعود نے بھی فل کورٹ ریفرنس میں شرکت کی. فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اس طرح کے موقعوں پر اس بات پر نظر ڈالی جاتی ہے کہ ادارے کی کارکردگی کیسی رہی. اٹارنی جنرل اور بار کے نمائندوں نے بتایا کہ کس طرح کارکردگی بہتر کی جا سکتی ہے. مجھے 9 دن بعد بطور چیف جسٹس 1 سال مکمل ہو جائے گا. میں جب چیف جسٹس بنا تو 4 سال میں پہلی مرتبہ فل کورٹ بنا لیا. ہر جج کا کچھ نہ کچھ رجحان ہوتا ہے. اب کسی کی قسمت کیس کہاں لگتا ہے. چیئرمین OPF سید قمر رضا کے اعزاز میں ڈاکٹر سہیل چغتائی کی طرف سے ظہرانے کا اہتمام کیا گیا، جس میں چیدہ شخصیات نے شرکت کی. اس موقع پر سید قمر رضا نے نمائندہ MM5 نیوز سے اوورسیز کے مسائل کے حوالے سے خصوصی بات چیت کی. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. السلام علیکم، میں نور ملک MM5 TV کے ساتھ. آج ہم بات کرتے ہیں سعید رضا قمر کے ساتھ اور سب سے پہلے انہیں مبارک دیتے ہیں. آج ہمارے 3 سوال ہیں جو عوام کے بہت زیادہ ضروری سوال ہیں. ایک تو اوورسیز کا ایک کہ موبائل پر ٹیکس ہے، اور سیکنڈ کوشچن میرا یہ ہے کہ جو زمینوں پہ اوورسیز کے جو ہے نا مسائل کو آپ اپنی بائی کرتے ہیں اور ایزیلی لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، چاہے وہ ریلیٹیشن ہو چاہے وہ کوئی مافیا ٹائپ لوگ ہو. اور کائنڈلی آپ اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بتائیے گا. تھینک یو. سب سے پہلے تو جو موبائل ٹیلیفون سے ٹیکس ہے یہ پچھلی حکومت نے امپوز کیا تھا، جو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی حوالے سے یہ کوئی لیجٹ قسم کا ٹیکس ہے. یہ بہت ہی غیر ضروری ناپسندیدہ ٹیکس ہے اور حکومت پاکستان کو اس پہ غور کرنا چاہیے اور انشاءاللہ ان سے غور کروائیں گے اور اس ٹیکس کو جتنی جلدی جلدی ختم کریں گے. دوسرا آپ نے بات کی ہے جو زمینوں پہ قبضے کی، اس سلسلے میں اس وقت ایک بل PD کورٹ کے حوالے سے سینٹ میں موجود ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بل ہے وہ قانون کی شکل اختیار کرے گا. اوورسیز کے جو مسائل ہیں وہ ڈائریکٹلی سیشن کورٹ سنے گا اور 60 دن کے اندر اس کا فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا. اور اسی طریقے سے اگر وہ اپیل میں جاتا ہے تو ڈائریکٹلی ہائی کورٹ میں اس کی اپیل کی جا سکے گی اور وہاں پر بھی ہائی کورٹ بھی 60 دن میں اس کو ریزالو کرے گا. تھینک یو. اور میرا ایک ذاتی کوشچن ہے جو کہ میرا بھی ہے، میری فیملی کا اور بھی. یہ جو پراپرٹیز لوگ لے رہے ہیں سیل اینڈ پرچیز کر رہے ہیں،
پہلے تو بہت ایزی تھا پیپر کر لیتے تھے رجسٹری پہ اتنے چارجز نہیں تھے ٹیکسز نہیں تھے اب کیا کہ جو بزنس بڑا اچھا تھا پاکستان میں لوگ بڑا اچھے سے کر رہے تھے لیکن پراپرٹی کا کیا ہو گیا ہے لوگوں نے بائنگ کرنی اسٹاپ کر دیا ہے کیونکہ چارجز اتنے زیادہ رجسٹری پہ لگا رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ آنے والے دنوں میں کیا حکومت اس پہ کام کرے گی یہ چارجز ذرا اتنے بڑے جو چارجز لگائے ہیں انہوں نے اپنے ساتھ خود زیادتی کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا اگر کاروبار بیٹھ ہی گیا ہے لوگ سیل پرچیز کر ہی نہیں رہے ہیں تو جو انکم آ رہی تھی وہ بھی نہیں آ رہی تو ڈیفینیٹلی ان کو اس بات پہ سوچنا پڑے گا غور کرنا پڑے گا اور ان ٹیکسز کو بیلنس کرنا پڑے گا. جی تھینک یو. تو لاسٹ کوشچن میں آپ پاکستانی عوام کے لیے اور اوورسیز پاکستان کے لیے اچھا دیکھیں جی پاکستانی جہاں بھی ہیں بہت ہی ماشاء اللہ سے ریزیلینٹ ہیں اور پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں اور عظیم لوگ ہیں اور انشاءاللہ ہم سب مل کے پاکستان کو عظیم بنائیں. نور ملک MM5 نیوز کے سوال پر ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی داد دے دی اور تفصیلاً جواب میں کہا کہ ہم مہنگائی پر کنٹرول کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نور ملک کے سوال کے جواب میں ڈپٹی وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکس کا ایشو بھی اہم ہے جس کے حل کے لیے ہم مکمل طور پر بڑے فیصلے کر رہے ہیں. مزید کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں. پاکستانی جو قوم ہے اس کے لیے کوئی ایسی کوئی خوشخبری جیسے کہ پیٹرول ہو گیس پہ یا جیسے کچھ چھوٹا جی جی. اور دوسرا کوشچن جو پرسنلی میرا کوشچن ہے جیسے سیل اینڈ پرچیز پہ بہت زیادہ ٹیکسز لگتے ہیں رجسٹری پہ اسپیشلی تو لوگ بڑا ڈر رہے ہیں پراپرٹیز بائی کرنے پہ تو ذرا اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا. تھینک یو. دیکھیں یہ جو مہنگائی ہے بیٹی یہ آہستہ آہستہ یہ جن کا وہ ہو رہا ہے. میں نے آپ کو نمبر بھی دیے ہیں انڈیپینڈنٹ نمبر پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کے کہ یہ آج سے 1.5 سال پہلے 30s میں تھا پچھلے سال 26-27 تھا ابھی الحمدللہ 9.6% پہ آ گئی. سیکنڈ لاسٹ منتھ میں یہ کوئی 11 تھا. تو انشاءاللہ مہنگائی آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں روپیہ اسٹیبل ہو جائے. یہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ کم آ جائے جو کہ انشاءاللہ اب نیچے اور آئے گا. میں امید کر رہا ہوں اس مہینے میں 2 مہینے بعد ہوتی ہے مانیٹری پالیسی کمیٹی اسٹیٹ بینک کی میٹنگ اس میں ہم فیصلہ کرتے ہیں تمام افیکٹس کو دیکھ کے اور ان کی جو کنسیڈریشن ہوتی ہے وہی ہوتی ہے ملک میں مہنگائی کتنی ہے اسی حساب سے انٹرسٹ ریٹ طے ہوتا ہے کہ کتنا ہوگا پالیسی ریٹ. تو یہ تو ایک بات ہے کہ انشاءاللہ وی آر آن دا رائٹ. تھوڑا سا ٹائم لگے گا آبویسلی کوئی فکس نہیں ہو سکتا. سیل اینڈ پرچیز آف پراپرٹی پہ جو آپ نے کہا یہ بات ٹھیک ہے کہ ٹیکسز میں کچھ اضافہ ہوا ہے لیکن زیادہ ہوا ہے جو نان رجسٹرڈ ٹیکس پیئر ہے. اگر رجسٹرڈ ٹیکس پیئر ہے تو وہ جو پے کرتے ہیں وہ اس میں ایڈوانس ٹیکس ہوتا ہے وچ یو کین ایڈجسٹ اپنی پوری لائبلٹی میں. اور جو نہیں نان فائلر ہے ہم ٹرم یوز کرتے ہیں فائلر اینڈ نان فائلر. نان فائلر وہ ہے کہ جو رجسٹرڈ نہیں ہے اور اس کا کوئی نمبر نہیں ہے وہ بیسیکلی ایک اسپیکولیٹو کام کرتے ہیں خریدا بیچا. ان کے لیے ڈیفینیٹلی پینل یا ہائر ٹیکس ریٹس ہیں اور کچھ اس دفعہ اور مزید انکریز کیا گیا ہے. آئیڈیا صرف یہ ہے کہ آپ فائلر بنیں آپ ٹیکس نیٹ میں آئیں آپ اپنا جو بھی پھر آپ کا ایک تو لو ریٹ ہوگا دوسرا آپ کو ٹیکس آپ ایڈجسٹ کر سکیں گے اپنے جو بھی دوسری آپ کی لائبلٹیز ہیں. اگر آپ نے پھر زیادہ پے کیا اس سے بھی تو پھر آپ کو ریفنڈ ملے گا. ماہ مبارک ربیع الاول کے آغاز کے ساتھ ہی دنیا بھر میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی تقریبات کا آغاز ہو گیا. اس سلسلے میں ٹورانٹو کی جامع مسجد سیدہ زینب کی انتظامیہ اور اسلامک سپریم کونسل کے زیر اہتمام عید میلاد النبی کا پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں مقامی نعت خوان کے علاوہ پاکستان کے معروف نعت خواں سید فصیح الدین سہروردی نے بھی پرسوز نعتیہ کلام پیش کیا. پاکستان سے تشریف لائے ہوئے معروف اسکالر مفتی محمد نعیم نے بھی اس موقع پر سیرت النبی پر کلیدی خطاب پیش کیا. اسلامک سپریم کونسل کے روح رواں سید بدیع الدین سہروردی نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے عید میلاد النبی کی اہمیت پر روشنی ڈالی. تقریب کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عقیدت و احترام سے روایتی سلام بھی پیش کیا گیا.
جدہ کونسلیٹ میں کونسل جنرل خالد مجید کی صدارت میں یوم دفاع کے حوالے سے ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں OIC کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل آفتاب کھوکھر اور کمیونٹی کے سرکردہ افراد نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم اور صدر پاکستان کے یوم دفاع کے حوالے سے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے۔ پاک فوج کی شاندار خدمات اور شہداء کی قربانیوں پر ڈاکیومنٹری دکھائی گئی۔ اسکول کے بچوں نے یوم دفاع پر خوبصورت انداز میں روشنی ڈالی۔ عامل عثمانی نے سید علی گیلانی کے کارناموں پر روشنی ڈالی۔ کونسل جنرل خالد مجید نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوم دفاع ہماری تاریخ کا ایک روشن باب ہے، جب بڑے دشمن کے ساتھ ہماری پاک افواج نے بے شمار قربانیاں دے کر دنیا کو حیران کر دیا۔ اس وقت ملک کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ قوم ایسا اتحاد پیدا کرے جو 65 کی جنگ میں کیا گیا تھا۔ دونوں ملکوں کے درمیان مسئلہ کشمیر کو حل ہونا چاہیے تاکہ خطے میں امن قائم ہو۔ آخر میں شہداء کے لیے دعا کی گئی۔ جدہ میں اوورسیز میڈیا فورم کے پلیٹ فارم پر ایک معروف ریسٹورنٹ میں 6 ستمبر یوم دفاع اور پاک اوورسیز میڈیا فورم کے چیئرمین چودھری محمد ریاض گھمن کی پاکستان سے آمد پر ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں پاکستان جرنلسٹ فورم، پاک اوورسیز میڈیا فورم اور یونائیٹڈ جرنلسٹ فورم کے نمائندگان نے بھرپور شرکت کی، جن میں خصوصی طور پر امیر محمد خان جہانگیر، مسرت خلیل، شعیب الطاف راجہ، مرزا مدثر، احمد خان سواتی، محمد عدیل، محمد امانت، کاشف حسین، عدیل کھوکھر شامل تھے۔ چودھری ریاض گھمن کو ویلکم کیا گیا۔ ان کی موجودگی فورم کے لیے باعث تقویت ہوگی۔ یوم دفاع پر مقررین نے کہا کہ 65 کی پاک بھارت جنگ میں کم وسائل کے باوجود پاک فوج نے بہادری کے بے مثال جوہر دکھائے اور بھارتی عزائم خاک میں ملا دیے۔ ہم شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس وقت قوم بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی۔ آج بھی اسی اتحاد اور یگانگت کی ضرورت ہے۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ بھارت کشمیر میں مظالم بند کرے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دے۔ اقوام عالم بھی اپنا وعدہ پورا کرے اور کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آزادی دلائے، کیونکہ دونوں ایٹمی قوتیں آمنے سامنے ہیں۔ اس سے قبل کہ دیر ہو جائے، مسئلہ کشمیر حل ہونا ضروری ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چودھری ریاض گھمن نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ کیسر چودھری، بیورو چیف MM5 نیوز کے مطابق لندن کے شاہراہ آفاق ریسٹورنٹ میں OPF کی چیئرمین سید قمر رضا کی جانب سے 6 ستمبر یوم دفاع کے حوالے سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی وزیر خارجہ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار تھے۔ Let me speak a little bit about the domestic situation. I'm sure you're all concerned, and the main concern, we have cycles of boom and bust, normality and instability. So, Pakistan has had a very checkered political history. اور UK کی ہسٹری میں پہلی دفعہ یوم دفاع کی تقریب سرکاری طور پر اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ منائی گئی۔ جذبہ حب الوطنی سے سرشار کثیر تعداد میں خواتین و حضرات نے شرکت کر کے مسلح افواج پاکستان کی عظمت کو خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب میں قومی یکجہتی تقریب کا حسن یہ تھا کہ پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کے عہدیداران نے بھرپور شرکت کی اور سید قمر رضا کی تعیناتی کو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری قرار دے دیا۔ شرکا نے کہا، ہم سید رضا قمر کی تقرری کو سراہتے ہیں اور اوورسیز کے اندر قومی یکجہتی کے لیے ان کے کردار کی حمایت کرتے ہیں۔ تقریب میں پاکستان ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل POD، چیئرمین چودھری افضل، سینئر جرنلسٹ سفینہ خان، جرنلسٹ سید ستین علی، بیورو چیف اینڈ ہیڈ آف MM5 نیوز قیصر چودھری کے علاوہ لندن بھر سے سیاسی، سماجی، کاروباری اور صحافی برادری نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر میزبان سید قمر رضا کی جانب سے اسحاق ڈار اور تمام حاضرین کا شرکت کرنے پر شکریہ ادا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے بہت شکر ہے کہ اللہ نے مہربانی فرمائی ہے اور اتنی خوشی سے ہم نے ایک چھت تلے سارے اوورسیز پاکستانی اکٹھے ہوئے، DPM آئے، انہوں نے پاکستان کی بات کی، پاکستان کی مسائل کی بات کی، یکجہتی کی بات کی، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت ہم اوورسیز پاکستانیوں کو پارٹی پالیٹکس سے بالا تر ہو کر پاکستان فرسٹ کے حساب سے چل۔ سید قمر رضا صاحب نے 6 ستمبر کے حوالے سے، یعنی یوم دفاع کے حوالے سے اوورسیز کا پروگرام کیا، یہ بہت ہی فنٹاسٹک پروگرام تھا اور کمیونٹی کی ہم آہنگی کے لیے ایسے پروگرام ہو رہے چاہیے۔ میں OPF کے قمر رضا شاہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ بہت اچھا پروگرام تھا اور میں ان شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو 6 ستمبر کو شہید ہوئے، اور اب پاکستانی افواج جو بارڈر پر لڑ رہی ہے، میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سب سے بڑی ضرورت جو ہے کسی قوم کو زندہ کے لیے فوج کی ضرورت ہے۔ فوج میں شہید اور غازی ہوتے ہیں۔ پاکستان کی بنیاد، پاکستان کا قیام صرف ہمارے شہیدوں کی وجہ سے۔ آج ہم نے یوم دفاع پاکستان منایا، اور جس قوم کی فوج مضبوط ہے وہی مضبوط ہے۔ ہمیں اپنی
فوج کے ساتھ رہنا چاہیے. پاکستان کی فوج کی تعریف کرنا, اس کے ساتھ کھڑے ہونا, یہی قوم کی کامیابی ہے. جی بالکل, آج برطانیہ کے اندر پہلی دفعہ پاکستان کا یوم دفاع 6 سپتمبر منایا گیا ہے. یہ کریڈٹ جاتا ہے ہمارے قمر رضا جو OPM کے نئے چیئرمین بنے ہیں, اور ساتھ میں اسحاق ڈار صاحب بھی یہاں پر موجود تھے, پاکستان کے ہائی کمشنر یہاں موجود تھے, پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز یہاں موجود تھی, اور ان سب نے مل کر پاکستان کی پاک افواج اور شہدا کو جو ہے خراج تحسین پیش کیا. یہی وہ وقت ہے جب پاکستان کو, پاکستانیوں کو, اسپیشلی اوورسیز پاکستانیوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے, اور یونائٹڈ ہو کر پاکستان کو پوری دنیا میں اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنے کی ضرورت ہے. برطانیہ کے اندر کوئی بھی پاکستانی حکومت کی طرف سے کوئی بھی ایونٹ نہیں کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آج اس ایونٹ کا نفاذ کر کے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو گورنمنٹ تک پہنچانے کی بہت اچھی کوشش کی ہے. امید ہے کہ آج کے ایونٹ کے بعد شاید اوورسیز پاکستانیوں کے اتنے بڑے بڑے جو مسائل ہیں حکومت پاکستان کو کلیئر دے گی. تو میری بھی درخواست ہوگی حکومت پاکستان سے کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کے مسئلوں کو حل کریں. آج کے دن برٹش پاکستانی اپنے طرح جمع ہیں اور پاکستانی کی مسلح افواج خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. یہ دن ہر سال منایا جاتا ہے, لیکن اس دفعہ اور زیادہ بے سے منایا جا رہا ہے, ثابت کرنے کے لیے کہ برٹش پاکستانی یہ بات کے ساتھ کریں. ہمارے ساتھ بھی دوسرے اداروں کے ساتھ ہر حکومت کے ساتھ جو پاکستان کے لیے تمہارا دے رہا ہے, پاکستان کی دانے فری کو رکھ رہا ہے, ہم سب اس کے ساتھ اس کی تقریب. ڈار صاحب آئے اور ہائی کمشنر کے جناب لوگ تھے, اور جناب اوورسیز کے جو ہمارے منسٹر تھے وہ سارے یہاں پہ آئے. بڑا اچھا پروگرام تھا, اور یوم دفاع کا ہم اپنے پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمیشہ ساتھ کھڑے رہیں گے. اور وہ مشکل وقت میں وہ جناب بارڈروں پہ ہماری حفاظت کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جو عناصر فوج یا ملک کے خلاف غلط پراپوگنڈے کر رہے ہیں, غلط زبان استعمال کریں, ہمیں چاہیے کہ جناب ہمیں فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یوم دفاع کا پروگرام انعقاد کیا گیا, جس میں اسحاق ڈار صاحب مہمان خصوصی تھے. انہوں نے بڑی اچھی اسپیچ کی پاکستان کے حوالے سے. شہیدوں جتنے بھی شہید ہوئے پاکستانی ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا, اور اسحاق ڈار صاحب ان شاء اللہ بہت امید ہے کہ پاکستان کو گمراہوں سے بہت جلد نکالا جائے گا. فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ ہمارا ڈیفینس ڈے ہے, اور بہت یہ یادگار دن ہے. ہمیں بالکل اپنے شہدا کی قربانی یاد ہے. فرسٹ ٹائم یہاں پہ جس طرح ہوا ہے کہ آفیشیلی آرگنائز کیا تھا OPM کی طرف سے, اوورسیز پاکستان فیڈریشن کی طرف سے, اور بہت ہی اچھا ایونٹ تھا. حاصل پور شہر اور اولڈ حاصل پور کے گلی محلوں میں پڑے کچرے کے ڈھیر شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے. کچرے سے اٹھنے والے تعفن سے شہریوں کا گزرنا محال ہو چکا ہے. مزید احوال جانتے ہیں حاصل پور میں موجود ہمارے نمائندہ حاجی اصغر گجر سے. جی اصغر گجر, ہمیں آگاہ کیجیے گا. جی شکریہ. بالکل ایسا ہی ہے کہ میں موجود ہوں اس وقت اولڈ حاصل پور کے بسیرا روڈ پر, اور یہاں پر گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نمبر 2 کے قریب کوڑا کرکٹ اور کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے وبائی امراض کے پھیلنے کا خطرہ ہے. میرے ساتھ اس وقت ایک شہری موجود ہے, آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور ان کا اعلیٰ حکام سے کیا مطالبہ ہے. جی بتائیے گا کہ آپ. جی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ پرانے حاصل پور کی مین شاہراہ ہے, دیہاتوں کو راستہ جاتا ہے یہاں سے, اور ساتھ گورنمنٹ گرلز اسکول بھی ہے اور ساتھ مسجد بھی ہے. اور گندگی کا عالم دیکھ لیں, جس کی وجہ یہاں سے تفن اور بدبو کی وجہ سے شہریوں کا گزرنا محال ہے. ہم والدین پریشان ہیں, یہاں سے بچوں کو مزید بیماریاں لگنے کا خدشہ ہے. میری اعلیٰ حکام اور بلدیہ حکام سے اپیل ہے کہ مہربانی کر کے اس کو فی الفور یہاں سے کچرا اٹھانے کا انتظام کیا جائے اور مستقل بنیادوں پر اس مسئلے کو حل کیا جائے. جی جیسا کہ آپ نے سنا, شہری کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پر کچرے کی ڈھیر کی وجہ سے ہمارے بچے جو بیمار ہو رہے ہیں. ان کا اعلیٰ حکام سے یہی مطالبہ ہے کہ یہ جو کچرے کے ڈھیر ہیں یہ فی الفور اٹھائے جائیں, جس کی وجہ سے جو ہمارے بچے ہیں وہ وبائی امراض سے بچ سکیں اور ہماری مشکلات میں بھی کمی آ سکے. جی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. MM5 نیوز, جانیے مثبت, سوچیے مثبت.